दोस्ती क्यों नहीं की, गोली चलती है और एक और हवा की बेटी भेंट चढ़ जाती है और दूसरी जख्मों में तड़पती हुई अस्पताल पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूं। एक और हवा की बेटी फायरिंग की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठती है और वो बच्चियां जो ड्यूटी करके घर जा रही होती हैं एक दरिंदे से मुतासर होती हैं। ये क्या स्टोरी है दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। टीम मुजरिम कौन थाना डी टाइप फैसलाबाद के इलाके में मौजूद है, जहाँ पे दो नौजवान लड़कियाँ जिनका गुनाह सिर्फ़ इतना था कि वो अपने वालिदैन का सहारा बन रही थी, जिनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो इस मुआशरे में, इस भेड़ियों के दरिंदों के मुआशरे में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बाहर निकलती थी कि अपने वालिदैन का सहारा बन सके, जिन्होंने एक हैवान की हैवानियत पूरी होने से इनकार किया, जिन्होंने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को प्रेफर किया और किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने से इनकार किया। इसी जुर्म में उन पे बेदरेग गोलियां बरसा दी गई। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और कत्ल होने वाली बच्ची के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। अब्दुल मजीद। मजीद साहब दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? सवा साल हो चला सी जन्नू जी बेटी मेरी होंदी नहीं, सवा साल हो चला सी जी। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? एक ही बेटी मेरी बेटी सी, वही मेरा पुत, वही मेरी बेटी सी। ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। हाँ जी, सहारा बन के कोशिश की है ना मेरी जी। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? नहीं नहीं, कोई खुशी जाती, खुशी होंगी, हस के होंगी, हस के जाती सी, कोई बात नहीं की। मैं इन्हूं कहा बेटा मेरी सलाह नौकरी छड्ड दियां सी, इन्हें कहा पापा जी कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी गल नहीं, खुश हो के जाती, खुश हो के होंदी सी, कोई परेशानी नहीं सी इन्हूं होई सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ? जी, साडा कोई महल्लेदार नहीं है, साडा कोई जानते नहीं, साने शक्ल भी नहीं वेखी अजे तक भी कौन है कौन नहीं है। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਡਨ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇ ਵਕੂਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? नहीं जी, ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ? दम तोड़ गई सी, दम तोड़ गई सी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੂਏ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? हाँ, पुलिस ने सानू तलाह भेजी सी भी तुहाडी बेटी गोलियां वज गईयां जी। ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਨੇ? हाँ जी, वालदा है जी। ਵਾਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ बात नहीं की, कोई बात नहीं की। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਤਨੀ ਸੀ? ਤਲੀਮ ਮੇਰੀ 12ਵੀਂ ਸੀ ਜੀ। 12 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬਣੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂੰਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਕਿਆ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣ? ਮੇਰਾ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2:30 ਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ? ਬੱਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ 12 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਰਤੀ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫੌਜ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਬ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਹਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝੋ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ,
ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ वो अपनी जान तो चली गई। नाज़रीन कराम, ये अलमिया है हमारे यहाँ मशरकी बच्चियों का, ख़वातीन का। पढ़ती सी तैय्ये दी नमाज़ पढ़ती सी, कराने पाक पढ़ती, फिर फजर दी नमाज़ पढ़ के फिर कराने पाक खोल के फिर सौंदी सी। 5 वक्त नमाज़ पढ़ती सी, तैय्ये दी भी पढ़ती सी, लाइट वड्डी नहीं बालदी, मोबाइल दी लाइट बाल के कराने पाक पढ़ती हुंदी सी भी पापा दी नींद ना खराब होवे। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲੇ, ਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ 1:15 ਵਜੇ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। नाज़रीन किराम, इदारों पे अवाम का एतमाद बहाल होना एक अच्छा गेस्चर है, लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि वालिदैन जिनके बेटे हैं वो अपने बेटों की एक्टिविटीज़ पे नज़र लाजमी रखें कि हमारा बच्चा किस तरह की कंपनी में बैठता है, किस तरह के उसके दोस्त हैं, उसका उठना बैठना किस तरह के लोगों में है, हम जो उसको पैसे देते हैं, जो पॉकेट मनी देते हैं, वो कैसे खर्च करता है। और बेटी वाले जो वालिदैन हैं, बेटियों के लिए टीम मुजरिम कौन की ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी तरह का कोई मसला दरपेश है, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कोई थ्रेट कर रहा है, तो फिर खामोश मत रहिए, अपनी शिकायत को कम से कम अपने वालिदैन तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि बड़े समझदारी से मामलात को टैकल कर लेते हैं। अगर आप खामोश रहेंगी तो फिर ऐसे जानवरों को लाजमी मौका मिलता है कि वो मौका देखकर हमला कर सकें। क्या वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और साथ साथ आखिर वो बेटियां, वो बच्चियां जो अपने वालिदैन का सहारा बनने की कोशिश करती हैं, वो कब तक ऐसे जानवरों की भेंट चढ़ते रहेंगे? मेरे साथ इस वक्त हाजी मकसूद अहमद साहब मौजूद हैं, जो उस रेस्टोरेंट चेन के ऑनर हैं, मालिक हैं, इनके मल्टीपल फैसलाबाद में बहुत सारी जगहों पे जो हैं वो फूड चेन्स हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर बच्चियां जो इनके पास काम करते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं, क्या रूटीन्स होती हैं, बच्चों की रूटीन्स जो हैं वो कैसे कैरी आउट करते हैं, और ये वाला वाक़या जो है इसको काउंटर कैसे किया जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा कि आपका एक वेल नोन फूड चेन है, बहुत सारी जगहों पे आपका है, सैकड़ों जो वर्कर्स हैं वो आपके साथ हैं, ये ख़ास तौर पे ये जो अस्मा और मरियम बच्चियां हैं, ये इंसिडेंट आपके इल्म में कैसे आया, और क्या इन्होंने कभी आपसे पहले शेयर किया कि ये किसी तरह की जो है वो परेशानी का शिकार है? कभी नहीं जी, ये ख़याम किनारा रेस्टोरेंट हमारा जी समुंदरी रोड पे है, तो ये उसके बाद 1 साल से तकरीबन ज़्यादा ही ये बेटी काम कर रही थी, मरियम भी, ये दोनों। मरियम तो बाद में आई है, ये पहले अस्मा थी, बड़ी नेक बच्ची है और बहुत 5 वक्त की नमाजी और शरीफ बेटी। हमारी ये GOR का काम करती थी, रिसेप्शन। GOR का मकसद है कि ये कस्टमर को वेलकम करके आगे डाइनिंग हॉल तक पहुँचाना, बस इसकी यही ड्यूटी थी। तो इस बच्ची का तो एक जो मरियम बच्ची है, उसने एक दिन हमारे सिर्फ बताया उसको सुपरवाइज़र को, उसी दिन बल्कि जिस दिन का वकूआ है, एक जो बेटा लड़का है मुझे तंग करता है, तो उसने उसको मेरे सुपरवाइज़र ने फ़ोन किया कि भी बाहर आओ, हम तुम्हें मारेंगे, पकड़ेंगे। उसने कहा आइंदा अंकल मैं नहीं करता।
تو اسی رات کا یہ واقعہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈیوٹی پہ آتی ہیں 8-9 گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہیں, تو یہ شام کو ڈیوٹی آتی ہیں تو رات کو ان کے اکثر والدین لے جاتے ہیں بچیوں کے, تو جو ان کے والدین لے کے جاتے ان کو ہم نے اپنے سٹاف رکھا ہوا ہے, اپنی موٹر سائیکل دیتے ہیں کہ جائیں آپ ان کو ان کے گھر چھوڑیں. جس دن یہ وقوع ہوا ہے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس دن بھی یہ بچیاں اکیلی نہیں تھیں بلکہ آپ کا سٹاف ان کے ساتھ موجود تھا جس کو مبینہ طور پہ انہوں نے تھریٹ کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا گن پوائنٹ. والد بھی آ گیا اسی وقت پتہ کرنے کہ میری بیٹی آئی نہیں. والد جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا ان کے ساتھ, والد کے سامنے انہوں نے اس کو وقوع کر دیا, باپ پیچھے تھا ان کا, تو ان کو اسی وقت فائر کرا ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے. صاحب بتائیے گا کہ سینکڑوں بچے بچیاں آپ کے پاس ہیں, کیا کبھی پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا کہ کسی امپلائی نے کسی بچی نے خاص طور پہ جو ہے وہ کمپلین کی ہو اور اس طرح کا سانحہ کوئی ہمارے ایکشن سے بچ گیا ہو؟ کیا ایسا کوئی میکنزم, کوئی ایسی مثال ہے پہلے؟ نہیں, کبھی آج تک ایسا اتنا خطرناک قتل ہی کر دینا واقعہ ہوا کبھی نہیں ہوا. ہم بچوں کی ساری سیفٹی ہے, یہ ہماری فیملی ہے, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم اپنے علاقے میں ایس ایچ او ہیں ہمارے, ہم ان کو ضرور صلاح دیتے کہ یہ معاملہ ہے. ہمارے علم میں نہیں, بالکل نہیں ہے. تو بلکہ میری تو یہ ایک ریکویسٹ ہے ماں باپ کو کہ جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں تو آپ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ہمیں مالکان کو ضرور بتائیں. ضروری نہیں کہ ہوٹل پہ کام کرتی ہیں, آج کل بیٹیاں اپنے ماں باپ کا سہارا کے لیے کام کرتی ہیں. یہ بچی جو ہے 40-50 ہزار روپے ہمارے ادارے سے کما لیتی تھی آرام سے. اس کے حاجی صاحب خواب بہت بڑے تھے. فیملی یہ بتاتی ہے کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہ رہی تھی. یہ کبھی کہتی تھی کہ مجھے فائٹر پائلٹ بننا ہے, اور یہ جاب صرف اس لیے کر رہی تھی کہ یونیورسٹی کی فیسز جمع کر لے, پڑھائی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی, والدین کا سہارا بننا چاہ رہی تھی. ایسے بچے جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, اب اسما بچی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے, کیا آپ جو ہیں وہ ان کے والدین کو کوئی کمپنسیشن دیں گے, کوئی ایسا کریں گے کہ جو دوسرے بچے ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے کہ ہمارا ادارہ کم از کم جو ہے وہ مصیبت کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ ہم انشاءاللہ جی ان کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, جدھر بھی جائیں گے ان کا پیچھا کریں گے, اور الحمدللہ جو 1 روپیہ ان کا خرچ نہیں ہونے دیں گے. جو جدھر بھی جانا پڑا ہم ان کی مدد کریں گے. سب بتائیے گا کہ جو بچیاں خاص طور پہ کام کرتی ہیں ان کو کیا میسج دیں گے آپ, کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا سٹاف ہے, فیمیل بھی ہے, میل بھی ہے, اور زیادہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کمزور فائنینشیل کنڈیشنز والے غریب گھروں کے بچے ہوتے ہیں, وہ اپنے والدین کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی تھریٹ, کوئی دھمکی, کوئی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ آپ کو بتائیں, متعلقہ پولیس اسٹیشن کو بتائیں؟ نہیں, جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں ایک ذمہ دار آدمی ہوتے ہیں, اور مینیجر ہوتے ہیں ادارے کے, ہیڈ ہیں, تو اس کو بتایا جائے کہ بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو جب مینیجر کے پاس جائے گی تو وہ مالکان کے پاس آئے گی, اسی وقت اس پہ ایکشن ہوگا. تو یہ بیچاری بچیاں, اتنی شریف بچیاں, لوگوں کو, والدین کو, میرا میسیج یہی ہے پورے والدین کو, پنجاب میں جہاں بھی بچیاں کام کرتی ہیں, ہوٹلوں پہ یا کسی بھی اداروں پہ کام کرتی ہیں, اتنی فرمیں ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں کام کرتی ہیں. یہ جو عباس لڑکے ہیں آوارہ, ان کا پیچھا کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے بچوں کی, ماں باپ کو, بچوں کا بھی اپنے خیال کریں, بڑوں کا. تو یہ جو بچیاں ہیں یہ بیچاری کسی مجبوری کی حالت میں بچیاں کام کرتی ہیں, تو کام کرنا کوئی غلطی نہیں ہے, رزق حلال کماتی ہیں. ہم ان کو 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں, میڈیسن بھی دیتے ہیں, سارے ادارے دیتے ہیں. تو آپ اگر ان کا ہمارے سٹاف کو, مینیجر کو بتاتے, یا متعلقہ ایس ایچ او ہیں, ہمارے تھانے والے ہیں, یہ فوراً, یہ اتنے اچھے ہیں یہ ڈی ٹاپ والے کہ انہوں نے, ہم ان پہ اتنے خوش ہیں, اتنا. یہ ریاض صاحب جو یہاں کے ایس ایچ او ہیں, انہوں نے تو کمال کیا ہے. ساری رات, ایمانداری کی بات ہے, میں الفن کہتا ہوں, صبح میں جب تہجد میں نماز کے لیے 4-5 بجے اٹھا تو پتہ لگا یہ سارے پکڑے گئے ہیں. ساری رات پورا تھانہ نہیں سویا. یہ مجھے یہ رپورٹ ہے, اللہ ان کو اجر دے گا, کوئی حق کی حق بات کی ہے. ناظرین اکرام, چین آف ریسٹورنٹ کے مالک جہاں پہ متاثرہ بچیاں کام کرتی تھیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اکرام, فیصل آباد میں تھانہ ڈی ٹائپ کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ اپنے والدین کا سہارا بننے والی 2 بچیاں جو ہیں وہ رات کو ڈیوٹی ختم کر کے جب واپس گھر جا رہی ہوتی ہیں تو ایک غنڈہ ایک
شخص جس کی انا کو صرف اس لیے ٹھیس پہنچتی ہے کہ ان بچیوں نے جو ہے وہ دوستی کرنے سے انکار کیا تھا، وہ اپنی ٹھیس پہنچی ہوئی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے باقاعدہ ایک پلان کرتا ہے، کرائم سٹوریز کو دیکھتا ہے، سوشل میڈیا سے وہ کرائم سٹوریز کو دیکھ کے پولیس کو مس لیڈ کرنے کے تمام جو حربے ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان بچیوں کو ایک سپاٹ پہ لا کر راؤنڈ اپ کرتا ہے، وہاں پہ ان پہ فائرنگ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اسما نامی بچی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، جبکہ مریم اس وقت بھی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹلائزڈ ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ اس سٹوری کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، فیصل آباد پولیس جاگ رہی ہے، عوام کے تحفظ کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ رات 1:15 بجے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اعلیٰ حکام کا نوٹس ایک الگ چیز ہے، لیکن متعلقہ تھانہ اس کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت تک واپس بیرکس میں نہیں آتے، واپس سٹے نہیں کرتے، آرام نہیں کرتے، ان میں سے کوئی شخص بھی لیٹتا سوتا نہیں ہے جب تک اس کیس کو ٹریس آؤٹ نہیں کر لیا جاتا، ملزمان کو اریسٹ نہیں کر لیا جاتا۔ جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے شترے بے مہار، ایسے آوارہ بچوں کے والدین کہاں ہیں، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، وہ اپنے بچوں پہ نظر کیوں نہیں رکھتے، ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیوں نہیں کرتے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو مانیٹر کریں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، ان کی کمپنی کو دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، تو پھر شاید وہ وقت دور نہیں جب کوئی اور اسما اس طرح کے درندے کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے اسما قتل کیس کی۔ فیصل آباد میں ایک ایسی بچی قتل کر دی گئی جو اپنے والدین کا سہارا تھی، جو اپنے والدین کو ریلیف دینا چاہتی تھی، جو فائنینشلی شاید ان کو سپورٹ دینا چاہتی تھی، اور جرم صرف یہ تھا کہ وہ کسی بھیڑیے کو کسی بھی طرح کا رسپانس دینے کو تیار نہیں تھی۔ اسے سب سے زیادہ عزیز اپنے والدین کی عزت تھی، اور وہ صرف کام سے گھر اور گھر سے کام تک جانا چاہتی تھی، اور اسی جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا۔ میرے ساتھ اہل خانہ اور اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اسما کے بارے میں کہ اسما اور اس کے ساتھ اس کی ایک جو دوست ہے جو بھی زخمی حالت میں ہے، وہ ان کی روٹین کیا تھی، کب سے وہ کام کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، نام بتائیے گا اور اسما کے ساتھ اپنا رشتہ بتائیے۔ وعلیکم السلام، میرا نام قاسم ہے اور میں اسما کا بھائی ہوں۔ تو مجھے جب بھی جیسے ہی اطلاع پہنچی تو ہم ہاسپٹل پہنچے، تو ہاسپٹل جا کے پتہ چلا کہ اسما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی اپنا پولیس اسٹیشن آئے تو پولیس اسٹیشن والوں نے اچھا رسپانس دیا، مجرم پکڑ لیے۔ موقع پہ ہی مجرم فرار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے گھر جا کے مجرم سارے پکڑ لیے، اور میں موقع کنواں پہ پہنچا۔ جیسے مجھے پتہ چلا وہ کہہ رہے کہ اسما نے مزاحمت بھی کی لڑکوں کے ساتھ، اور اس نے شائدلی میرے خیال سے کہ پیچھے سے فائر کیا، جیسے اسما گر گئی ادھر، اور دوسرا فائر اس نے اوپر سے کیا۔ قاسم، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی سسٹر جو ہے وہ کتنے عرصے سے وہاں پہ کام کر رہی تھی؟ اس دوران میں جو ہے ظاہر ہے بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بچہ کبھی نہ کبھی اپنی کوئی پریشانی شیئر کرتا ہے، کسی طرح کا اس نے کوئی اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے گیسچر سے کوئی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ بچی جو ہے وہ کچھ دنوں سے یا کچھ وقت سے جو ہے وہ پریشان ہے یا اس کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے؟ سر وہ سوا سال سے ادھر کام کر رہی تھی، لیکن ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، اس نے گھر والوں کو آگے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور ویسے بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ مریم کا تھا، مریم کے ساتھ مطلب کہ وہ دوستی کرنا چاہ رہا تھا، احمد جو ملزم ہے، تو اس نے مریم نے انکار کیا اس سے دوستی کرنے کے لیے۔ تو اسما اور مریم دونوں اکٹھی تھی اور ایک ہی ہوٹل پہ کام کرتی تھی، وہ گھر اکٹھی آتی تھی روز۔ تو جیسے ہی گھر آ رہی تھی تو ڈگراما روڈ پہ ملزمان نے انہیں گھیر لیا اور فائر کیا، اور ڈیتھ ہو گئی اسما۔ یہ باقاعدہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پورا پلان کر کے، کیونکہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپانے کی کوشش کی، پولیس کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی، تو باقاعدہ پلان کر کے جو ہے اس مرڈر کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ اگر سسٹر آپ کو بتا دیتی پہلے، تو کیا کوئی ایسے طریقہ کار ہے، کوئی ایسا میکنزم تھا کہ اس انسیڈنٹ کو، اس سانے کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟
हो सकता था सर, अगर मतलब कि आगे घर बता देते ही हम पुलिस स्टेशन वगैरह आके FIR करवाते, या मतलब कि मुल्ज़मान के घर जाके उनको इतला करते कि आपका बच्चा तंग कर रहा है बच्ची को, तो लिहाजा इसको मतलब कि रोका जाए, ये हमारी बच्ची को तंग ना करे या किसी भी बच्ची को तंग ना करे जिसके पीछे भी आ रहा था। तो ऐसी कोई भी इतला नहीं मिली जिसकी वजह से हम ये बात नहीं कर सके। और अस्मा, जब आप जाए वकूआ पे पहुंचे हैं तो तब तक इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था या अभी वो वहीं पे थे? नहीं सर, तब तक हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था, वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और हॉस्पिटल पहुंचते ही अस्मा की डेथ हो गई। आपकी अस्मा से कोई बात नहीं हो सकी? नहीं, अस्मा से मेरी कोई भी बात नहीं हो सकी, तकरीबन कोई 2-4 दिन से या हफ्ते से कोई बात नहीं हुई। घर वालों को भी, अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया उसने, और मेरे साथ भी कोई ऐसी बात नहीं हुई अस्मा की। जो अस्मा के साथ दूसरी बच्ची मरियम थी, क्या ज़ख्मी होने के बाद उसकी आप लोगों के साथ, कोई फैमिली के साथ, घर वालों के साथ कोई बात की है? उसने कुछ बताया है कि हुआ क्या था? मरियम के साथ बात हुई, मरियम की फैमिली वालों से भी बात हुई। मरियम ने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये मुझे तंग करता था। ये तकरीबन कोई मर्डर से 2-3 दिन पहले की बात है। तो मरियम ने अपने घर वालों को बताया था, तो उसके घर वाले गए लड़के के घर, वो कह रहे कि आपका बेटा हमारी लड़की को तंग करता, तो लिहाजा इसे कंट्रोल कीजिएगा। तो लड़के ने घर में ही अपने माँ बाप से कहा कि मैं सब कुछ करूँगा, मैं नहीं रुकूँगा इस काम से। तो मोबाइल था मरियम के पास, उसके पापा बता रहे हैं कि मैं मोबाइल भी उसके पास लेके रख लिया था घर ही। तो उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद ये हुआ हो गया। यहाँ पे तो क्लियरली फिर कसूर उन वालिदैन का है जो अपने बिगड़े हुए बच्चों को नकेल नहीं डाल सकते, जो उन पे नज़र नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उन तक शिकायत पहुंची थी तो फिर उन पे फ़र्ज़ था कि वो अपने बच्चे की खिंचाई करते। यहाँ पे ज़ाहिर है वालिदैन की आशीर्वाद होती है तो फिर बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। एक नाहक बच्ची का खून कर दिया गया, दूसरी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। नाज़रीन इकराम, बात हो रही है अस्मा मर्डर केस की। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इलाका मुकीन हैं, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं जो उस मासूम बच्ची को, जो अपने वालिदैन का सहारा बन रही थी, उसकी याद में, उसके गम में जो है वो आपदीदा हैं, उसे याद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। रशीद अहमद। रशीद साहब की लगते हो तुसीं अस्मा? मैं चाचू ला जाऊँ। चाचू। अस्मा अपने वालिदैन दी इकलौती सी? बेशक। और किदों तो जॉब कर रही सी, की ਉਹਦੇ ख्वाब सी, की उस बेटी ਦਾ की ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? याद ये नहीं भी मेरे पहला घर खाली होया और बहुत अच्छी सी, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? बेटा ਸੀ, बिल्कुल बेटा ਸੀ। बेटे ਨੂੰ ਬਾਤ ਸੀ बेटा ਸੀ, मतलब बेइंसाफी होई ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ अच्छा उन्होंने काम किया उन्होंने। नाज़रीन इकराम, जो ख़ानदान दुख में होता है उसके दुख का मुदावा अल्फाज नहीं कर सकते। इतना ज़रूर है कि अगर हमारा कानून मुकम्मल तौर पे हरकत में आए, जैसे कि पुलिस ने अपना सारा काम फ़र्ज़ शनासी से अदा किया, मुल्ज़िमान को सिर्फ ट्रेस आउट नहीं किया बल्कि गिरफ़्तार भी कर लिया, और ये चंद घंटों के अंदर पुलिस थाना डी टाइप उस वक्त तक वापस अपनी बैरक्स में, अपने थाने में नहीं आई जब तक उन्होंने मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट करके गिरफ़्तार नहीं कर लिया। आगे भी अगर पूरे कानूनी तकाज़े पूरे हों और ऐसे दरिंदों को करार वाकई सज़ा मिले तो शायद वालिदैन के दुख पे, ज़ख्म पे जो है वो मरहम ज़रूर रखा जा सकता है। और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम दस्सिओ जी। ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਾਮਤ ਜੀ। करामत साहब की लगते हो अस्मा? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੀ ਹਮਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਸਮਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੰਪਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ अस्मा ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕੈਸੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਚੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ PI ਦਾ ਪਰ ਬਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਆਸਤਾ ਪੜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਰੋ ਅੱਗੇ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ,
ਚਲੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੂਲ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਿਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੱਸਦੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਪ ਕੋ ਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ 2-2 2.5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ 2-3 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ 2 ਵਜੇ 8 ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਡਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਨ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। नाज़रीन इकराम, इलाका मकीन यक ज़ुबान है, एक बच्ची का दुख एक तरफ है, लेकिन बार बार एक ही बात सरफेस कर रही है, एक ही बात होंठों पर है, ज़ुबान पर है कि जो बच्चों वाले हैं, जो बेटों वाले हैं, वो अगर अपने बेटों की निगरानी रखें, वो अपने बेटों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनको मॉनिटर करें, तो फिर शायद और कोई अस्मा जो है वो इस तरह दरिंदगी की भेंट नहीं चढ़ेगी। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है फैसलाबाद में, थाना डी टाइप के इलाके में, जहाँ पे बात हो रही है हमारी नौजवान नस्ल जो क्राइम की तरफ राग़िब हो रही है। नित नए तरीके ईजाद किए जाते हैं, हमारा नौजवान क्राइम की तरफ राग़िब होता जा रहा है और शातिर मुलज़िमान ये समझते हैं कि शायद वो कुछ सोशल मीडिया पे क्राइम स्टोरीज़ देखकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मुजरिम जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, अपना कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ता है, और यही निशान जब कानून की नज़र में आता है तो फिर इसी लीड को फॉलो करते हुए वो कानून के शिकंजे में आ जाता है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर रियाज उठवाल मौजूद हैं, SHO हैं थाना डी टाइप के, जिन्होंने 2 जो बच्चियां हैं जो वर्किंग लेडीज़ थी उनके ऊपर फायरिंग करने वाला, जिनमें से एक अपनी जान की बाजी हार गई और दूसरी शायद ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, उन पे फायरिंग करने वाला, कत्ल करने वाला, ज़ख्मी करने वाला चालाक मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार किया। रियाज भाई से पूछते हैं कि हालात क्या थे, क्यों ये वाक़या हुआ, पुलिस को कैसे रिपोर्ट होता है और फिर कैसे जो है इसको ट्रेस आउट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, क्योंकि आपने शायद रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो है न सिर्फ इनको ट्रेस आउट किया बल्कि अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई। क्या वाक़या था ये, कैसे रिपोर्ट हुआ आपको? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप थाने तशरीफ़ लाएँ। ये 12 और 13 की दरमियानी शाम को एक 15 कॉल मसूल होती है हमें कि 2 लड़कियों को फायर करके ज़ख्मी किया गया डगरावा रोड पे। इस कॉल पे हम फौरी तौर पर मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब देखते हैं तो 2 लड़कियां ज़ख्मी हालत उधर पड़ी हैं रोड के ऊपर, हमने सबसे पहले 112 कॉल करते हैं, इसको उनको शिफ्ट करते हैं उधर DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में ताकि इसकी फर्स्ट एड हो सके, और उसके बाद हम क्राइम सीन को बुलाते हैं। दोनों लड़कियां तो दोनों की हालत सीरियस थी उस वक्त, दोनों लड़कियों को बजरिया फायर पिस्टल ज़ख्मी किया हुआ था, दोनों को पेट में फायर लगे हुए थे। जब उधर कोई स्टेटमेंट देने 2 लड़कियां काबिल बिल्कुल नहीं थी, हमने जो लड़का उनके साथ आ रहा था उससे थोड़ी इंटरोगेशन की भी, लड़कियां कौन है और क्या काम करती हैं और किसने फायर मारे हैं। वो जो लड़का इनके साथ था वो तैर नाम का, ये दोनों लड़कियां एक वेटर का काम करती हैं, ख़याम किनारा होटल है ये समुद्री रोड पे। जब इधर से ये फारिग हुई हैं रात तकरीबन 1:15 बजे के करीब, तो जब इनको एक तैर नाम का जो वेटर है उनके साथ उनको घर छोड़ने जा रहा था, तो
پیچھے سے دو جوان موٹر سائیکل پہ دو لڑکے آئے پیچھے، انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا ماسک سے اور کپڑا منہ میں ڈالے ہوئے تھے. انہوں نے آگے ان کو روک کر تو لڑکے کو علیحدہ ان کو مارا پیٹا ہے اور دونوں لڑکیوں کو ذریعہ فائر زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے تھے. یہ کیس ہمارے لیے ایک بلائنڈ تھا، کیوں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا بھی کس نے ان کو قتل کیا ہے یا زخمی کیا ہے اور بندے کون ہیں. نہ وہ جو لڑکیاں تھیں وہ دونوں زخمی، ان کی حالت سیریس تھی، وہ اسٹیٹمنٹ کے قابل نہیں تھی. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. تمام افسران موقع پر پہنچے، ہمارے ایس پی صاحب ہیں، سعید اقبال صاحب، ڈی ایس پی صاحب ہیں، اس کے علاوہ افسران سی پی صاحب کا انسٹرکشن تھی کہ ہر صورت یہ بندے گرفتار بھی ہونے چاہیے اور ٹریس بھی ہونے چاہیے. قطع کلامی کی معافی، لیکن بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے، چند کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ریسکیو سے پہلے پہنچ جائے. آپ کے کیس میں پولیس کے کوئک رسپانس کی یہ ایک بہت اعلیٰ مثال ہے کہ ریسکیو 1122 بھی آپ کی موجودگی میں وہاں پہنچی اور آپ کی موجودگی میں بچیوں کو جو ہے ٹرانسفر کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ عوام کے لیے، پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے اس قدر مستعد تھی کہ کال ہوتے ہی ودن منٹس جو ہے یا ودن سیکنڈز جو ہیں پولیس نے رسپونڈ کیا اور پولیس پارٹی جو ہے وہ ریسکیو سے بھی پہلے وہاں پہنچ گئی. میں اس وقت رات گشت پہ تھا، ادھر ایک ہمارے ڈی ٹائپ کالونی سے ایک بچہ مس ہوا تھا 4 سال کا، اس کی تلاش کرے تو الحمدللہ رات کو میں مل گیا. اسی ہم روڈ پہ ابھی کھڑے تھے تو ہمیں کال، اس فوری ہم رسپونڈ کیا، 112 پہ کال کی. تو یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت میں ڈیوٹی، اس لیے تو ہم نے 24 ہم ملازم ہیں. جب ہمیں کال موصول ہوتی ہے ہم نے فوری رسپونڈ کیا، فوراً موقع پہ پہنچ گئے ہم. اچھا، جب آپ نے پھر جا کے، ظاہر ہے سب سے پہلا کام تو انسانی جان کو بچانا ہوتا ہے. آپ نے بچیوں کو دیکھا کہ وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا. کرائم سین کو جب پریزرو کیا، موقع دیکھا، تو کیا کسی طرح کا کوئی کلو نہیں تھا؟ پھر کس طرح سے یہ الجھی ہوئی ڈور کا کوئی ایک سرا پکڑا اور پھر اس کو کیسے لیڈ کرتے ہوئے آپ جو وہ پہنچے؟ یہ سردست بالکل بلائنڈ تھا، پتہ نہیں تھا ان کو، نہ وہ لڑکا تھا اس کو پتہ تھا یہ بندے کون جو ہے لڑکے فائر مارا ہے. صرف نہ یہ ہم جب اس کو لڑکے کو لے کر اس کے والدین کے گھر گئے، مریم کے جو لڑکی ابھی مضروب ہے، تو اس کی اطلاع دینے کے لیے بھی آپ کی لڑکی کو ذریعہ فائر زخمی ہوئی ہے. تو ان کو گھر گئے، ان کو بتایا آپ کی لڑکی ابھی تک پہنچی نہیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ زخمی ہو گئی ہے، فائر لگ گئے ہیں. اس کی والدہ سے ہم نے پوچھا کہ وہ آپ کی ایک تو بچی جو مریم ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، دوسری بات ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی ایشو تھا، کوئی لڑائی جھگڑا تھا یا کوئی لڑکا اس کو تنگ کرتا تھا یا اس کو معاملہ تھا. انہوں نے سردست ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ اس کو کوئی لڑکا تنگ کرتا تھا یا کوئی ایسا ہمارے کسی کے ساتھ کوئی عداوت ہے، وہ کوئی ایسی اس نے بات نہیں بتائی. وہ جا رہی بات سن کے ویسے پریشان ہو گئی تھی، میری بچی کو فائر لگ گئے ہیں. پھر لیکن اس نے ایک دفعہ دوبارہ ہم نے اس کو رپیٹ کیا تو اس نے ایک صرف بات ہمیں بتائی کہ ایک 2-3 دن سے وہ لڑکی مریم پریشان تھی، اس کو ایک لڑکا ہے احمد نام کا، وہ اس کو پریشان کرتا ہے فون پہ. تو 2-3 سے ہمیں اس نے بتایا تھا، لیکن یہ احمد نام تک ان کو پتہ تھا، آگے نہیں پتہ تھا کہ وہ احمد کون ہے اور کس جگہ میں رہتا ہے. اسی چیز پہ ہم نے وہ بنیاد بنائی اور ہم نے الحمدللہ اس پہ ورک کیا اور اللہ تعالیٰ ہم نے کرم کیا ہم پہ. آپ نے بتایا کہ یہ 2 جو بچیاں تھیں جو ایک نجی ہوٹل پہ کام کرتی تھیں، ان کو باقاعدہ ایک ویٹر جو ہے وہ ڈراپ کرنے گیا. یہ ایک سینس آف سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ایک ان کا باقاعدہ ایک میل جو ہے وہ ان بچیوں کو بحفاظت گھر پہنچانا چاہیے. اس جو شخص تھا جو ان کو چھوڑنے جا رہا تھا، اس نے کیا بتایا کہ ملزمان نے روک کے کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ کی، کوئی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں للکرا مارا، یا پھر اس کو گن پوائنٹ پہ ہے وہ سائڈ پہ کر کے تو پھر خواتین کے ساتھ اس نے آپ کو جو بیان دیا وہ بالکل بھی مفید ثابت نہیں ہوا؟ نہیں، جو اس لڑکے نے ہمیں بتایا کہ میں موٹر سائیکل جا یکدم آگے سے موٹر سائیکل آیا، انہوں نے ہمیں روک لیا ہے، ایک پیچھے لڑکا نیچے اترا ہے اور مجھے اس نے نیچے اتارا اور 2 تھپڑ لگائے ہیں اور مجھے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے اور کوئی بات نہیں کی. اس نے پسٹل نکالا ہے اور کاک کیا اور اس نے فائرنگ کر دی اس پہ. کوئی کسی طرح کا آرگیومنٹ نہیں کیا، بس اس کے بیان سے آپ کو یہ لگا ہوگا کہ یہ کوئی لوٹ مار کا نہیں بلکہ یہ کسی دشمنی کا یا کسی اگریشن کا، کسی غصے کا ہی شاخسانہ ہو سکتا. یہ بالکل یہ چیز نظر آ رہی تھی، ان سے کوئی چیز لی بھی نہیں انہوں نے، نہ ایسی ان کو ڈیمانڈ موقع پر کی ہے. صرف سمپل اس نے اس کو سائڈ پہ کیا، اس کو مارا پیٹا اور 2 لڑکیوں کو فائر زخمی کر دیا اس نے. پولیس پارٹی کو ابھی تک جو ہے مطلب وہ 2 بچیاں ہاسپٹلائزڈ ہو جاتی ہیں، کرائم سین کو پریزرو کر لیا جاتا ہے، گھر اطلاع دے دی جاتی ہے اور ابھی تک صرف ایک احمد نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور احمد نہ گھر والوں کو پتہ ہے کون ہے، نہ جو شخص ان کے ساتھ ہے اس کو پتہ ہے اور نہ پولیس کو پتہ ہے. آگے سلسلہ پھر کیسے چلتا؟ یہ احمد ہم نے پوچھا اس کی والدہ سے کہ احمد ہو سکے، یہ احمد تو ہمیں سے نام کا پتہ ہے، آگے نہیں پتہ اس کا ایڈریس کیا ہے. پھر ہم نے اس کو مزید محلے سے پتہ کیا، انہوں نے کہ ادھر احمد 3 لوگ رہتے ہیں، احمد نام کے 3 لڑکے رہتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اللہ کے نام سے شروع کر دی. ایک احمد کو ہم نے پکڑا، وہ ان کی گلی کی بیک سائڈ رہتا تھا. وہ اس نے جب پکڑا اس نے کہا جی میں تو میرا اس کے والدین نے بتایا کہ یہ تو شام کا تو سویا ہوا ہے جو ہے نہیں، اس کو لے کر آیا. اس نے کہا جی میں احمد نہیں ہوں، ایک لڑکا اور احمد ہے.
اس کو ادھر ریڈ کیا, اس کو پکڑا, اس نے کہا جی میں احمد نہیں ہوں, میرا کچھ معاملہ اس کے لڑکی کے ساتھ ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا محلے کی لڑکی ضرور ہے لیکن میرے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تیسرے احمد کو ہم نے پکڑا, اس نے یہی بتایا کہ میرا کوئی ایسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں ہے, نہ لڑائی جھگڑا ہوا. یہ جو ہم نے پہلے والا احمد پکڑا تھا اصل ملزم مین یہی تھا, لیکن اس نے ہمیں الجھاتا رہا بھی پولیس کو پتہ نہ چلے بھی کون احمد ہے, کس نے فائر کیا. یہ احمد اصل پہلے ہی تھا, اس نے ہمیں مختلف لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرا دیا, غلط ریڈ کراتا رہا. وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہے کسی بات کا نہیں ہے, لیکن وہ جب سے ہم ریڈ کرتے رہے چیزیں آگے سے نکلتی گئیں کہ یہ ایک اہم, اسی لیے لڑکا ہے, اس کے ساتھ مریم کے تعلقات ہیں 5-6 ماہ سے, اور ابھی اس کو یہ اگنور کرتی ہے, اس کو یہ ہوٹل سے منع کرتا ہے جاب کرنے سے, اور اس کو شک ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس نے تعلقات بنا لیے ہیں. یہی لڑکا ہے 5-7 ماہ سے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اس سے بات واضح یقین میں شک یقین بدل گیا کہ لڑکا اصل یہی ہے, لیکن ہمیں یہ غلط ٹریک پہ چڑھا رہا ہے. آپ ظاہر ہے پولیس آفیسر ہیں, آپ کا کرائم سے روز واسطہ رہتا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل کو ہوتا کیا جا رہا ہے؟ کیا دیکھیں آپ نے بتایا کہ ایک بستی ہے, اس بستی میں 3 احمد ہیں, تینوں کو جو ہے وہ انہوں نے ساری رات پولیس کو الجھائے رکھا ہے. ایک چھوٹا سا نوجوان ہے ابھی, کوئی اس کا ایک ایسا کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے, تو کیسے وہ پولیس کو یہ کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا سے انسپائر ہوتے ہیں؟ کیا یہ کرائم کرنے سے پہلے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ پولیس اگر ہم تک پہنچی تو ہم نے پولیس کو مس لیڈ کس طریقے سے کرنا ہے؟ کیونکہ اس طرح پولیس کو الجھائے رکھنا, پولیس آفیسرز کو, یہ ایک بہت مضبوط اعصاب کا کرمنل جو ہے وہ تو کر سکتا ہے, لیکن ایسا نوجوان جس کا کوئی پولیس میں ریکارڈ نہیں ہے, جو پولیس کے ریڈار پہ نہیں ہے, وہ کیسے اس نے منصوبہ بندی کی ہوگی سر؟ یہ آپ کا بڑا کویسچن بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ابھی جو ہماری نوجوان نسل ہے سوشل میڈیا پہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بھی اٹیچ ہے ابھی. تو یہ اس نے بتایا کہ میں نے کو کرائمس جو اسٹوریاں ہوتی ہیں جب یہ آپ کے چینلوں سے یا مختلف جگہ سے لوگ دیکھتے ہیں, وہ دیکھ کر جہاں وہ غلطی کرتے ہیں اس کو کوشش کی کہ وہ غلطیاں میں نہ کروں, اور میں ایسے چیزیں بات چھپاؤں کہ کم از کم میں اپنا ٹریس نہ ہو سکوں. اور اس نے بھی ایسی کوشش کی ہے. اس نے جو موٹر سائیکل اس سے برآمد ہوا, اس نے اس پر ٹیپیں لگائی ہوئی تھی, اپنا وقتی طور پر منہ اپنا اور اپنے ساتھی کا اس نے منہ یہ ماسک کور کیا ہوتا, اس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اپنے, یعنی اپنا چھپایا پورا اس نے. جس طرح یہ کرائم سٹوریز میں بتایا جاتا ہے کہ ملزمان کو پولیس نے کیسے اریسٹ کیا, وہ دیکھ کے اس نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا تھا. کیا اس نے اس طرح کی بھی کوئی ایفرٹ کی تھی کہ کیمراز جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں ان روٹس کو اوائڈ کیا جائے؟ کیا اس نے پلان کیسے کیا تھا, کیسے ایگزیکیوٹ کیا, اور پھر منایا کس طرح سے آپ؟ یہ واقعی آپ کی بات یہ درست ہے کہ اس نے کیمرے جو مین ہمارے سمندری روڈ پر لگے ہوئے ہیں, سمندری روڈ پہ, یہ ساتھ سروس روڈ پہ آیا, مین پہ یہ نہیں آیا. لڑکیاں پیچھے آتی رہی ہیں, اس کے پیچھے چلتا رہا. جب یہ موڑ پہ اس نے ٹرن لیا ڈگران روڈ, اس سے آگے یکدم آ گیا ہے. دوسری بات ہے یہ میں اس کو بنایا, یہ پہلے تو بالکل یہ اس بات مانی نہیں ہے کہ میں لڑکی کو مریم کو نہیں جانتا. دوسری پھر بات کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے کیا یا باقی احمد ان کے تعلقات ہیں, یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے اگر تیسری اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ میں نے نہیں کیا, انہوں نے کیا, میں پیچھے آ رہا تھا, میرے ساتھ ایک دوست تھا, وہ دوست کون تھا وہ بھی نہیں بتاتا تھا. وہ کبھی کہتا تھا کوئی ہے, کبھی کا کوئی. مطلب اپنے اینڈ تک اس نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو چھپاتا رہوں, اپنے نہ مانوں وقوع کے متعلق, اور پولیس کو الجھاتا رہا. پھر یہ اینڈ پہ جا کر اس نے ایک اپنے دوست کی بات کی کہ وہ میں نے موٹر سائیکل اس کو دیا تھا. اس بات کو ہم پکڑ لیا. وہ دوست کو جب ہم جا کے چیک کیا, وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا, تو اس سے وہ موٹر سائیکل جو جائے وقوع پہ استعمال ہوا تھا, وہ موٹر سائیکل برآمد ہو گیا. پھر اس کی تفتیش کی تو اس نے بتایا پسٹل, اس کو انہوں نے جائے وقوع کرنے کے بعد پسٹل اور جو موٹر سائیکل تھا وہ اپنے دوست کو فون کر کے دے دیا کہ یہ رکھ لیں, میں آپ سے صبح لے لوں گا. کیا وہ جس دوست کے پاس انہوں نے بائک کھڑی کی یا اس کو پسٹل ہینڈ اوور کیا, وہ بھی پلان میں شامل تھا یا اس کو نہیں پتا تھا, اس کو بھی یوز کیا ہے انہوں نے؟ نہیں, اس کو بھی یوز کیا ہے, اس کو بھی انہوں نے یوز کیا. وہ ہماری راست میں آئے کہ اس نے یوز کیا ارسلان نام کا. اس کو نہیں پتا تھا کہ انہوں کے پاس یہ پہلے اس نے موٹر سائیکل مانگا ہے اس نے موٹر سائیکل اس کو دے دیا تھا. پھر رات کو انہوں نے 12 بجے دوبارہ جا کر اس سے موٹر سائیکل واپس کر دیا, ہمیں موٹر سائیکل واپس کرنا چاہیے ہمیں. یہ 2 لڑکے اس کے پاس گئے ہیں, جو موٹر سائیکل لیا ہے. پھر یہ جب وقوع کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کے پاس آئے ہیں, یہ موٹر سائیکل آپ رکھ لیں, آپ ہمیں صبح دے دینا, ٹھیک ہے, پسٹل رکھ لیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی, تو یہ رکھ لیں. اس کو بھی انہوں نے یوز کیا. اس کو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ انسیڈنٹ کر دیا ہے. انہوں نے یہ جو ساتھ اس کے کو ایکیوزڈ ہے, دوسرا ملزم جو ہے, یہ اس نے کیسے پلان میں شامل کیا؟ کون ہے یہ؟ کیا یہ بھی اس کے ساتھ پرماننٹ ہوتا تھا یا اس کو بھی اس نے یوز کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا؟ اس کا کیا سین تھا؟ یہ دوسرا لڑکا ہے, پہلے تو یہ بتاتا ہی نہیں تھا میرے ساتھ لڑکا کون ہے. اس نے کوشش کی ہے کہ مختلف لوگوں نام بتائیں, محلہ داروں کو, جس کے ساتھ اس کی عداوت تھی یا جس کا ان کا لڑائی جھگڑا, ان کا نام لیتا رہا ہے, وہ ہے میرے ساتھ, وہ ہے. یہ تو اینڈ پہ جا کر ہمیں وہ ایک سورس سے پتہ چلا, اس کا تھا لڑکا ہے فہد نام کا لڑکا ہے. وہ ہم جب نے فہد کا ریڈ کیا تو وہ گھر سے غائب سا, پھر ہم نے اس کو بھی پکڑا. پھر بات ہمیں کلیئر ہوگی کہ فہد نے بتایا کہ میں وہ اسٹوڈنٹ ہے 1st ایئر کا,
تو اس کو بھی اس نے کہا کہ جانا ہے میرے ساتھ، آپ نے ہم نے لڑکیوں کو صرف تھریٹ کرنا ہے. اس کو نے بتایا ہے، پلاننگ اس نے بتائی اس کو ہی پتہ تھا کہ یہ لڑکیوں کے پیچھے جا رہا ہے، اس کو پتہ تھا. لیکن وہ اس کے ساتھ وہ برابر کا شیخ ہزار اس نے جب ساتھ گیا اس کے ساتھ اس نے موٹر سائیکل چلایا. پھر اس نے ادھر وہ اپنا آئیڈی چھپائی اس نے موٹر سائیکل پہ. ہزار اس کو بتا کر گیا، اس کو پتہ ہے اس بات کا. ریاض بھائی، یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہیں، اگر ان کو کسی طرح کا کوئی ڈر خوف خطرہ ہے کسی سے، تو وہ کسی سے کھل کے شیئر نہیں کرتی، تو اس لیے وہ وکٹم بنتی ہیں. اگر وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بھائی بہنوں میں سے، یا کسی ورک پلیس پہ کسی شخص کو، کسی خاتون کو اعتماد میں لے کے اپنا مسئلہ، یا ایون اب پولیس کے پاس جو ہے وہ ایسے بہت سارے سورسز ہیں جو خواتین کے پروٹیکشن کے لیے ہیں. ہر پولیس اسٹیشن میں VSOs تعینات ہیں، 15 ہے، خواتین کے تحفظ کے لیے اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں. اگر یہ اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں، اگر ان کو پتہ تھا کہ ان کو کسی طرح کی تھریٹ ہے، تو ان کا نہ شیئر کرنا بھی جو ہے وہ اس سانحے کا باعث نہیں بنا. یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ سوال کیا جو ہمارے معاشرے میں ابھی بہت ضروری ہے. یہ اسی کیس کی آپ مثال لینے، یہ انہوں نے جب کام کرتی ہیں قیام کرا، انہوں نے مینیجر کو بتایا، اس مینیجر کی بھی غلطی ہے. اگر اس دن وقوع کا دن انہوں نے بتایا اس کو تنگ کرتا ہے، وہ مینیجر بجائے پولیس کو اطلاع دینے کے انہوں نے اس کو اسی لڑکے کو فون کر دیا کہ آپ اس کو تنگ کرتے ہیں. ان کی غلطی ہے، ان کا کام تھا کہ پولیس کو اطلاع دیتے. اور اگر یہ میٹر ان کا چل رہا تھا، ان کا کام تھا کہ اس کو ساتھ سیفٹی کے ساتھ ان کو گھر پہنچاتے یا پولیس کو 15 کال کر دیتے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، کسی کو بتاتے نہیں. اسی لڑکی نے یا اپنے گھر میں سے نہیں بتایا ہوا تھا لڑکیوں نے ہمیں کو تنگ کرتا ہے. ایک روٹین میں انہوں نے بات کی کہ ہمیں کوئی ٹینشن ہے. یہ بچی نے کہا، مریم نے اپنے والدہ سے، یہ نہیں کہا کہ میں لڑکا کو تنگ کرتا ہے یا مجھے پریشان کر رہا ہے یا کہتا ہے مجھے جاب چھوڑ دو آپ. یہ چیز بتانی چاہیے. اور یہ پولیس جو ہم وقت تیار ہے، 15 ہے، اس کے علاوہ اور بڑے فورم ہے، آپ کال کریں کوئی پریشانی کا عالم میں، آج پولیس ادھر پہنچ جاتی ہے فوری طور پر. بھائی، ہماری ناظرین کی سہولت کے لیے، اور خاص طور پہ بچیاں جو خواتین ہیں، جو ورکنگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی سہولت کے لیے ایک واضح پیغام دے دیجئے کہ اگر کوئی اس طرح کے کسی مسئلے سے کوئی بچی دوچار ہوتی ہے، تو ان کو اکثر جو ہے وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والے انوالو ہوں گے، میرے رشتہ دار انوالو ہوں گے تو میری عزت اچھلے گی. کیا ہمارے پاس قانون میں، کیا ہمارے ہاں پولیس میں کوئی ایسا میکنزم ہے کہ اگر کوئی کمپلیننٹ کمپلین کرتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی کو جو ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کیے بغیر جو ہے اس کے پرابلم کا سلوشن ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل سلوشن ہے. اس کے علاوہ آپ 15 کال کر سکتے ہیں. وہ 15 کال آپ کا نام سیگا راز میں رکھا گیا. اس کے علاوہ ہماری ایک پولیس اسٹیشن ہے وومن کا ہے کوتوالی میں، ادھر ایسے جو لیڈیز ہیں، تمام معاملہ لیڈیز ہے، آپ ادھر خود چلی جا سکتی ہیں. ادھر جا کے اپنے کیس کمپلینٹ کر سکتی ہیں. وہ گھر والوں نہیں بتاتے، وہ صرف لیڈیز ڈیل کرتی ہیں. اس کے علاوہ خدمت سینٹر پہ ہماری ایک انسپیکٹر کی لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے کافی سسٹم میں شامل ابھی ہو چکی ہیں. آپ کے بغیر کسی سیگا راز کو بھی آپ کی عزت کو خیال رکھ کر وہ آپ کا معاملہ حل کر دیں گے. لیکن کام یہ ہے کہ اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے. آپ کو جو پرابلم ہو آپ کو شیئر کرنا چاہیے. اگر یہ لڑکیاں اس دن یہ کال کر دیتی 15، یا ان کا جو مینیجر تھا جس نے اس کو کال کی ہمیں اطلاع دے دیتا فون پہ، تو یہ اس کی قیمتی جان نہ جاتی ہے، وہ زخمی نہ ہوتی ہے اگر وہ اطلاع دے دیتے تھا. والدین جو ہے، ظاہر ہے یہ دونوں بچے نوجوان ہیں ابھی، والدین کو اکثر نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری جو اولاد ہے وہ باہر کیا گل کھلا رہی ہے. والدین کو کیا کہیں گے، کس طریقے سے نظر رکھیں اپنی اولاد پہ، کس طریقے کا کنٹرول ہونا چاہیے، جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ کھلاؤ بے شک سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. اگر والدین کا اپنی اولاد پہ ٹوٹل کنٹرول ہو تو پھر بھی کیا ایسے سانحات سے بچا جا سکتا؟ بالکل. آپ یہ کہ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو والدین ہیں، دونوں کے والدین کو علم نہیں تھا، صرف ایک والدین کو علم تھا کہ لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن یہ بات نہیں اس حد تک یہ جا سکے. دوسرا جو لڑکا فہد ہے، اس کے والدین بالکل نہیں پتہ تھا بھی اس نے یا اس کو ساتھی ہے، دوست ہے، یا کیا کرتے ہیں باہر. لیکن یہ ان کی غلطی ہے. ان کو بالکل اپنی نوجوان نسل پہ خیال رکھنا چاہیے. یہ کدھر جا رہا ہے، کس کمپنی میں بیٹھتا ہے، کہ دوست یار کون ہے اس کے، اور یہ کوئی غلط کام میں انوالو تو نہیں ہے. یہ دونوں والدین اس کے لیے پریشان ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس حد تک یہ جا سکتا ہے. اس کے پاس پسٹل بھی ہے، اس کے دوست کون ہے، یہ لڑکی کے ساتھ اس حد تک یہ لڑائی جھگڑا کیا ہے. یہ دونوں والدین کو نہیں بالکل علم تھا. اور لیکن یہ ان والدین کی غلطی ہے. ان کو اپنے بچوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اس کے کہاں جاتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں وہ. ناظرین کرام، سب انسپیکٹر ریاض اٹھوال SHO تھانہ D ٹائپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً بتا رہے تھے کہ فیصل آباد میں تھانہ D ٹائپ کی حدود میں 2 لڑکیاں جو ہیں وہ وکٹم بنی صرف اس لیے کہ دوستی نہ کرنے پر، دوستی کو کنٹینیو نہ رکھنے پر ایک درندہ صفت نوجوان جو ہے اس کی آنکھوں میں خون اترا. اس کی شاید ایگو کو ٹھیس پہنچی اور اس نے جو ہے باقاعدہ ایک پلان کر کے سوشل میڈیا پہ کرائم سٹوریز دیکھ کے پولیس کو مس لیڈ کرنے کے، مس گائیڈ کرنے کے تمام طریقے دیکھے، اور اپنی طرف سے اس نے ایک بھرپور ایسی واردات کو انجام دیا
جس سے پولیس ایک بلائنڈ سپاٹ پہ کھڑی تھی. ایک بلائنڈ مرڈر اور زخمی کا کیس تھا, لیکن پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ جسٹ ایک نقطے کو فالو کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ ڈی ٹائپ نے اپنی ٹیم کی ہمراہ جو ہے وہ کامیاب چند گھنٹے کے اندر نہ صرف ان کو ٹریس آؤٹ کیا بلکہ اریسٹ بھی کر لیا. اب ان کے خلاف ایک مضبوط کیس فائل ہوگا, ان کو سزا بھی مل جائے گی. لیکن یہاں والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیے, ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر ضرور کیجیے, دیکھیے کہ ان کی کمپنی کیسی ہے, وہ باہر ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اب کے دیے ہوئے پیسے وہ خرچ کہاں کرتے ہیں, کس طرح کے لوگوں میں ان کی دوستی ہے, تاکہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے. ناظرین, آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ فیصل آباد میں تھانہ ڈی ٹائپ کی حدود میں نجی ہوٹل پہ کام کر کے گھر واپس آنے والی 2 بچیوں پر فائرنگ کرنے والے ملزمان پولیس نے حراست میں لے لیے. ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں اور ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی بھی جاری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ہوا کی بیٹیاں ایسے درندوں کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی. لڑکیوں کے لیے اور خاص طور پر جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے کسی بھی ظلم کو اپنے اندر مت دبائیے, شکایت کیجئے, متعلقہ اداروں کو, گھر والوں کو بتائیے تاکہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.